नाजरीन आदाब। आज मैं डॉक्टर असरारुल हक कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक बहुत मशहूर मुसन्निफ़ मीर अहमद देहलवी का खुसूसी मुताला इस उन्वान पर आज मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। और मीर अहमद देहलवी का उर्दू अदब में बहुत अहम रोल है, उनकी बड़ी खिदमात हैं और उनकी खिदमात के सिलसिले में लोग कम जानते हैं, लिहाजा आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और हम उनके बारे में ज़रा सा समझेंगे इसको कि दास्तान उर्दू की नसरी असनाफ़ अदब की एक अहम सिन्फ़ है। नावल और मुख्तसर अफ़साने की तरह इसका शुमार भी फ़िक्शन के ज़ुमरे में होता है, यानी दास्तान भी एक अफ़सानवी सिन्फ़ है, इसलिए कि इसमें भी कहानी बयान होती है। दरअसल ये कहने और सुनने वाली सिन्फ़ है, इसीलिए इसका एक तवील ज़बानी सिलसिला है। बाद में इसे तहरीरी शक्ल में भी महफूज़ करने का काम शुरू हुआ और बहुत सी ज़बानी सुनाई जाने वाली दास्तानें तहरीरी शक्ल में महफूज़ कर ली गईं। फिर नई दास्तानें भी लिखी जाने लगीं। उर्दू में दास्तान गोई की एक तवील तारीख़ है, इसी तरह तहरीरी दास्तानों का भी एक तवील सिलसिला मौजूद है। इस इकाई में इसी सिलसिले का जायज़ा पेश किया जाएगा ताकि आप ये जान सकें कि कहानी का एक रूप ऐसा भी रहा है और इस रूप में नावल और मुख्तसर अफ़साने के बरक्स ख़याली और मिसाली ज़िंदगी पेश की जाती रही है। मीर अहमद देहलवी की शख्सियत के बारे में हिंदुस्तान में खुर्शीद भाई हिंदुस्तान में दास्तान गोई दीगर असनाफ़ अदब की तरह हिंदुस्तान में दास्तान गोई भी फ़ारसी से उर्दू में आई। दास्तान गोई की एक तवील तारीख़ है। इसके आगाज़ और इर्तिक़ा की भी एक दिलचस्प दास्तान है। इसके मुहर्रिकात और अवामिल भी हैं जिसने उर्दू में दास्तान की रिवायत को फ़रोग़ दिया। उर्दू दास्तान गोई की तारीख़ बयान करने से पहले ये ज़रूरी मालूम होता है कि दास्तान की माहियत पर भी कुछ रोशनी डाली जाए ताकि इस सिन्फ़ के इर्तिक़ा को समझने में आसानी हो सके। ऐसा तवील फ़र्ज़ी या गैर हकीकी किस्सा जिसमें हुस्न व इश्क की कहानी कही गई हो या किसी जंग व जदल की रुदात बयान की गई हो या तसव्वुफ़ के मौजू के को किस्से की शक्ल में दिलचस्प तरीके से पेश किया गया हो और ये ज़बान मुरस्सम यानी सजी संवरी हो, जिसके किरदार मिसाली और फ़र्ज़ी हों, जिसमें मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर भी मौजूद हों और जिसकी फ़ज़ा पुरअसरार, पुरतजस्सुस और हैरत अंगेज़ और दिलचस्प हो, दास्तान कहलाता है। यहाँ एक लफ्ज़ आया मा फ़ौक़ुल फ़ितरत यानी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, अनासिर कहते हैं एलिमेंट्स को। ये मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर भी मौजूद हो और जिसकी फ़ज़ा पुरअसरार मतलब ये कि बड़ी वो जो है वो उसमें मिरेकल्स हों और पुरतजस्सुस का मतलब उसमें क्यूरियोसिटी हो और हैरत अंगेज़ का मतलब ये कि हमको हैरान करने वाली और दिलचस्प साथ में, वो दास्तान कहलाती है। इस मुख्तसर और जामे तारीफ़ की वज़ाहत ये है कि दास्तान का किस्सा तवील होता है। दास्तान का किस्सा जो होता है वो तवील होता है। इसका मौजू हुस्न व इश्क या वाक़या, जंग व जदल या तसव्वुफ़ होता है। यानी जंग के वाक़यात होते हैं, तसव्वुफ़ के वाक़यात होते हैं, इसका ये मौजू होता है और हुस्न व इश्क होता है इसमें। इसमें पेश की गई ज़िंदगी गैर हकीकी यानी फ़र्ज़ी या ख़याली होती है। इसके किरदार मिसाली होते हैं। इसमें मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर यानी भूत-प्रेत, जिन, परी, देव, तिलिस्मी तख्त, तिलिस्मी अंगूठी, जादू की छड़ी, उड़न तश्तरी वगैरह भी होते हैं। इसकी फ़ज़ा तजस्सुस से भरी और हैरत अंगेज़ होती है। शुरू से आखिर तक अब क्या हुआ, यानी हवा की कैफ़ियत बनी रहती है। क्या हुआ की कैफ़ियत बनी रहती है। इस ज़बान की सजी संवरी और पुरतकल्लुफ़, और इसकी ज़बान सजी संवरी होती है और पुरतकल्लुफ़ होती है। हर सिन्फ़ अदब की तरह दास्तान के इर्तिक़ाई सफ़र की भी एक दास्तान है, यानी कि ये कब पैदा हुई, किस तरह पली-बढ़ी, किस-किस मरहले से गुज़री, इसके रास्ते में कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे मोड़ आए और इन सब से किस तरह गुज़र कर ये अपनी आखिरी मंज़िल तक पहुँची। कहा जाता है कि खाने-पीने और दूसरी ज़रूरी कामों की तरह कहानी सुनना भी इंसान की जिबिल्लत में शामिल है, यानी उसकी आदत में शामिल है। वो दुनिया और उसके हालात को जानना चाहता है और उसके इर्द-गिर्द जो सानेहात और हादसात, सानेहा के माने भी हादसे के होते हैं, सानेहात और हादसात रूनुमा होते हैं और जो वाक़यात वुक़ूफ़-पज़ीर होते हैं, वुक़ूफ़-पज़ीर होते हैं मतलब जो होते हैं, उन्हें वो सुनना चाहता है और इस तरह सुनना चाहता है कि वो जो कुछ सुन रहा है, वो दिखाई भी दे, उसकी तस्वीर भी उभरे
اس سے اس کا ذہن ہٹے نہیں بلکہ اس کا انہماک بنا رہے، یعنی اس کا جو کنسنٹریشن ہے نا، وہ اس کی جو یکسوئی ہے وہ بنی رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بیان دلچسپ ہو، زبان خوبصورت ہو، شستہ اور شگفتہ ہو۔ شستہ کے معنی آسان کے ہوتا ہے، شگفتہ کے معنی بہت اچھی، یعنی پیشکش جو ہے وہ پرکشش ہو، بڑی اٹریکٹیو ہو۔ راتوں میں نانی یا دادی کے بستر کے پاس کھانے پینے سے فارغ ہو کر بچوں کا بیٹھنا اور نانی یا دادی کا کسی راجا رانی کو لے کر شروع ہو جانا اسی انسانی جبلت کی تسکین کی تکمیل کا ثبوت ہے۔ یعنی تسکین کے معنی سکون کیا ہے یعنی انسان کے جو اندرونی جو اس کی جو عادت ہوتی ہے اس کو سکون فراہم کرتی ہے یہ چیز۔ انسان کی اسی جبلت کا تقاضا ہے کہ نانی یا دادی کی بیٹھک سے نکل کر قصہ گوئی گاؤں اور شہروں کو چوپال تک پہنچ گئی، اور اس کی ضرورت نے اتنا زور مارا کہ قصہ گوئی یا داستان سرائی باقاعدہ ایک فن بن گئی۔ اس فن کی ایسی قدر و قیمت محسوس کی گئی کہ باقاعدہ کچھ لوگوں نے اسے اپنا پیشہ بنا لیا۔ درباروں میں اس کام کے لیے کچھ لوگ معمور بھی کیے جانے لگے، یعنی اس پر تعینات کیے جانے لگے، نئے نئے انداز کے قصے گڑھے جانے لگے۔ قصہ گوئی نے ایک زمانے میں ویسا ہی زور پکڑا جس طرح بعد کے زمانے میں بائسکوپ نے پکڑا تھا، اور کچھ دنوں پہلے ٹیلی ویژن کے سیریلوں نے۔ ایک زمانے میں داستان سننے اور سنانے کا سلسلہ ایسا ناگزیر ہو گیا، یعنی لازمی ہو گیا، کہ جب اس میں کمی آئی یا یہ سلسلہ ختم ہوا تو شاعر کو یہ تک کہنا پڑا کہ طویل ہونے لگی ہیں اسی لیے راتیں، طویل ہونے لگی ہیں اسی لیے راتیں کہ لوگ سنتے سناتے نہیں کہانی بھی۔ ہمارے پاس جو دستاویز دستیاب ہے اس کی روح سے قصہ گوئی کا فن بھی اردو میں فارسی سے آیا۔ ہندوستان میں اس کا آغاز دکن سے ہوا، پھر وہاں سے ملک کے چاروں طرف پھیل گیا۔ باقاعدہ داستان گوئی کے مختلف شہروں اور قصبوں میں مراکز قائم ہوئے، یعنی سینٹرز قائم کیے گئے، جہاں آس پاس کے علاقوں کے لوگ جمع ہوتے تھے اور کوئی مجھا ہوا داستان گو قصہ چھیڑتا تھا اور ایسے فنکارانہ طریقے سے سناتا تھا، اور سناتے وقت ایسی اداکاری کرتا تھا کہ سننے والے مبہوت ہو جاتے تھے، یعنی اس میں بالکل ڈوب جاتے تھے اس میں، یہاں تک کہ کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ سنانے والا اپنے زور بیان اور قوت تخیل سے، یعنی اس کی جو تھنکنگ پاور تھی، اس سے قصے کو پھیلاتا چلا جاتا تھا، ایک واقعے یا سانحے کے بیان میں کئی کئی دن لگا دیتا تھا۔ داستان کے فن کی زبان میں اسے داستان گو کا نام دیا گیا۔ قصہ سننے سنانے کا شوق اتنا بڑھا کہ لوگ اس فن کے گر سیکھنے کے لیے استادوں کے سامنے دو زانو بیٹھنے لگے، مطلب اپنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنے لگے، اور باقاعدہ استادی شاگردی کا سلسلہ بھی چل نکلا۔ یہ سلسلہ ویسا ہی کامیاب ثابت ہوا جس طرح پیری مریدی کا سلسلہ کامیاب رہتا ہے، یعنی ایک پیر ہوتے ہیں دوسرے مرید ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں۔ قصہ گوئی میں اتنی مہارت پیدا کی گئی کہ لوگ اس کی محفلوں میں اس طرح بیٹھنے لگے جیسے کسی مقناطیس نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ مقناطیس کہتے ہیں کہ میگنیٹ کو، کسی ایسے کسی چمبک نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ اس حقیقت کا اندازہ انشاءاللہ خان کے اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے کہ کہانی ایک سنائی جو ہیر رانجھے کی، کہانی ایک سنائی جو ہیر رانجھے کی، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ سینہ بسینہ چلی آ رہی داستانیں قلم بند بھی ہونے لگیں۔ سینہ بسینہ کا مطلب ہمارے سینے میں تھی، ہمارے دل میں تھی، وہ آپ کو میں نے سنائی، وہ آپ کے سینے میں چلی گئی، پھر آپ نے کسی کو سنائی، پھر اس کے سینے میں چلی گئی، یہ کہلاتا ہے سینہ بسینہ۔ سینہ بسینہ چلی آ رہی داستانیں قلم بند بھی ہونے لگی، یعنی لکھی جانے لگی، اور ان میں انشا نگاری بھی ہونے لگی۔ انشا نگاری کا مطلب مضمون نگاری۔ زبان و بیان کے نئے نئے کمالات بھی داخل ہونے لگے۔ مروجہ اور روایتی قصوں کے ساتھ ساتھ، مروجہ کہتے ہیں جو رائج تھے قصے، اور روایتی جو روایت چلی آ رہی تھی نا، جو کسٹمز تھی، جو ٹریڈیشنز تھیں، قصوں کے ساتھ ساتھ نئے نئے قصے گڑھے جانے لگے جنہیں تبازات کہانی کا نام دیا گیا۔ تبازات کا مطلب ہوتا ہے کہ خود سے کہانی کہنا، ہے نا، اپنی سے کہانی کہنا۔ داستان گوئی کی روایت کی دو ابتدائی کڑیاں بہت مشہور ہیں۔ ایک کڑی کا مشہور بغداد کے نامور بادشاہ ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ سے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ زبیدہ کو داستان سننے کا بڑا شوق تھا۔ ملکہ کے اس شوق کی تکمیل کے لیے بادشاہ ہارون کے دربار میں داستان گوئیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اس فن کے سبب وہاں داستان گوئیوں کی بڑی قدر و منزلت ہوتی تھی۔ دوسری کڑی جڑتی ہے ایک وزیر زادی شہرزاد سے، جس نے اس بادشاہ سے جو اپنی ملکہ سے بے وفائی تھے دل برداشتہ ہو کر یعنی ٹوٹ کر عورت ذات سے بدزن ہو گیا تھا،
اور ہر روز ایک شادی کرتا تھا اور صبح عورت کو قتل کر دیتا تھا۔ عورتوں کو محفوظ کرنے کا منصوبہ بنا کر شہزادی نے مذکورہ بادشاہ سے شادی کی اور اسے ہر رات ایک کہانی سناتی۔ جب کہانی کلائمیکس پر پہنچتی تب وہ اسے کل ملتوی کر دیتی، یعنی اسے ٹال دیتی، پوسٹ پون کر دیتی۔ ملتوی کرنا، پوسٹ پون کر دینا، ملتوی کر دیتی۔ چونکہ بادشاہ کہانی سننے کا بہت شوقین تھا، اس لیے ہر روز اس کا قتل ملتوی ہو جاتا۔ اس طرح کہانیوں کا سلسلہ 1001 راتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ 1001 راتوں میں شہرزاد کی بیان کی گئی یہی کہانیاں الف لیلا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ کہانیاں جب قلم بند ہوئیں تو ان کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی اور ان کا ترجمہ مختلف زبانوں مثلاً انگریزی، فرانسیسی، عربی، فارسی وغیرہ میں ہوتا چلا گیا۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق اردو کی پہلی باقاعدہ داستان ملا وجہی کی سبرس قرار پاتی ہے، جو دکن کے مشہور بادشاہ قلی قطب شاہ کے عہد میں 1635 کے آس پاس لکھی گئی۔ اس داستان میں حسن اور دل کا قصہ دکنی زبان میں بیان ہوا ہے۔ دوسری اہم داستان قصہ میر افروز دلبر ہے، جسے عیسوی خان بہادر نے محققین کے مطابق، یعنی جو ریسرچسٹ ہیں ان کے مطابق 1730 کے آس پاس قلم بند کی۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں میر افروز دلبر کی داستان معاشقہ پیش کی ہوئی ہوگی۔ زبان اس قصے کی بھی اردو قدیم ہے، یعنی وہ پرانی اردو ہے، جس کا پڑھنا آج ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس کے بہت سے الفاظ تو آج متروک بھی ہو چکے ہیں۔ متروک کا مطلب وہ الفاظ ترک کیے جا چکے ہیں، ان کا استعمال نہیں ہوتا ہے، وہی کہلاتے ہیں متروک الفاظ۔ اردو کی تاریخ میں تیسری قابل ذکر داستان شاہ عالم ثانی کی عجائب القصص ہے، جس میں شہزادہ شجاع الشمس اور ملکہ نگار کی داستان عشق بیان کی گئی ہے۔ شاہ عالم ثانی نے اس داستان کو 1792 سے 93 کے آس پاس تحریر کیا اور بعد میں راحت افزا بخاری نے اسے ترتیب دیا۔ اسی عہد میں مخدوم حسین شاہ بیجاپوری کی معراج العاشقین سامنے آئی، جو ایک زمانے تک مشہور صوفی حضرت گیسو دراز بندہ نواز کی تصنیف سمجھی جاتی رہی۔ اس رسالے میں قرآن و حدیث کے ذریعے مسلک تصوف کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اردو کی نثری داستانوں میں انشاءاللہ خان کی رانی کیت کی کہانی کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ شمالی ہند میں لکھی جانے والی یہ پہلی داستان ہے جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی۔ اس داستان کی پذیرائی خوب ہوئی۔ آج بھی یہ کتاب اردو کی چند مقبول ترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ رانی کیت کی کہانی کے بعد اردو کی جس داستان کو شہرت ملی وہ میر امن کی باغ و بہار ہے۔ اپنے منفرد انداز بیان اور سلیس و برجستہ زبان کی بدولت باغ و بہار سب سے زیادہ قبول عام ہوئی۔ باغ و بہار میں دہلی کی معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے۔ باغ و بہار میں وہی قصہ بیان ہوا ہے جسے امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی طویل علالت کے دوران تیمارداری کرتے وقت پاؤں دباتے ہوئے فارسی میں سنانا شروع کیا تھا۔ فارسی میں یہ قصہ چہار درویش کے نام سے مقبول تھا۔ عطا حسین خان تحسین نے اسے اردو میں نو طرز مرصع کے نام سے منتقل کیا۔ میر امن نے اسے فورٹ ولیم کالج کے سربراہ ڈاکٹر گلکرسٹ کی ایما پر 1802 میں اردو میں باغ و بہار کے نام سے لکھا ہے۔ یہ قصہ تو وہی ہے، مگر میر امن نے اپنے زبان و بیان، اپنے انداز بیان سے اسے بالکل نیا بنا دیا اور اپنی زبان کی اس میں ایسی چاشنی گھولی کہ اس کی لطافت اور بڑھ گئی، اور آج 200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس کی شیرینی اور جاذبیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جاذبیت کا مطلب جذب ہو جانا۔ اردو داستان کی ارتقاء میں فورٹ ولیم کالج اور اس کے پرنسپل ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ اس کالج کے زیر نگرانی باغ و بہار کے علاوہ بھی بہت ساری اہم داستانیں لکھی گئیں۔ ان میں سے کچھ کے نام میں ان کے مصنفین مؤلفین کے درج کیے جاتے ہیں۔ طوطا کہانی لکھی ہے حیدر بخش حیدری نے 1801 میں، آرائش محفل حیدر بخش حیدری 1801، داستان امیر حمزہ خلیل خان اشک 1802، شکنتلا قاضی ملی خان جوان 1801، خرد افروز حفیظ الدین احمد 1803، مذہب عشق نہال چند لاہوری 1804، نورتن محمد مہجور محسن 1814، ہفت گلشن مظہر علی ولا۔ باغ و بہار میں دلی کی طرز معاشرت کا بیان دے کر رجب علی بیگ سرور نے اسی انداز سے فسانہ عجائب لکھی، جس میں انہوں نے لکھنوی معاشرت کو پیش کیا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے بعد داستان نویسی کا سلسلہ کچھ سالوں تک رکا رہا،
اس کے بعد جو داستانیں لکھی گئیں ان میں سب سے پہلے بلی نامہ منظر عام پر آئی، جسے سید غلام آزاد بلگرامی نے 1822 میں قلم بند کیا۔ 1836 میں دو داستانیں لکھی گئیں، ایک منشی نیم چند کھتری کی گلے با سنوبر اور دوسری ملا حسین وائس کاشفی کی بستان حکمت۔ ان دونوں داستانوں کے بعد تین اور قابل ذکر داستانیں لکھی گئیں۔ پہلی لقمہ عندلیب جسے لالو گوبند سنگھ نے 1845 میں لکھی، دوسری بحر دانش جسے محمد عبد الرحمن نے 1857 میں قلم بند کی، اور تیسری قصہ ممتاز 1868 میں مولوی محمد رفیع نے تحریر کی۔ 19ویں صدی میں داستان نویسی کی تاریخ میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس صدی میں مشہور داستان الف لیلا کے اردو میں تراجم کا سلسلہ شروع ہوا۔ تراجم کہتے ہیں ٹرانسلیشنز کو، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس داستان کی بہت سی کہانیوں کے اردو ترجمے منظر عام پر آ گئے۔ ان اردو ترجموں کی بڑی شہرت ہوئی، اور ان کی بدولت اردو داستانوں کے سرمایہ میں زبردست اضافہ ہوا۔ الف لیلا کی مختلف داستانوں کو اردو میں منتقل کرنے میں جن مصنفوں نے اہم کردار نبھایا ان میں شمس الدین احمد، طوطا رام، منشی حامد علی اور مرزا حیرت دہلوی کے نام سر فہرست ہیں۔ ان ادیبوں کی کاوشوں سے اردو میں ترجمہ نگاری کے فن کو بھی کافی تقویت حاصل ہوئی۔ جو ترجمہ نگاری کا جو فن تھا وہ اس میں اور زیادہ فروغ ہوا اس کا۔ یہ داستانوں کا وہ سلسلہ ہے جس کے ڈانڈے بیرونی ممالک مثلا بغداد، دمشق، ایران، چین، شام، جاپان، یونان، مصر اور دیگر مغربی ملکوں سے بھی ملتے ہیں۔ مذکورہ بالا جائزے کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں داستان نویسی کا دور لگ بھگ 2 صدیوں تک قائم رہا۔ اس داستانوی سلسلے نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے لیے تفریح کے سامان بہم پہنچائے، بلکہ اخلاقی تعلیم دینے اور ان کے کردار کو سنوارنے میں بھی اہم رول ادا کیا۔ مگر افسوس کہ اس صنف کا سلسلہ اچانک منقطع ہو گیا، یعنی کٹ گیا۔ داستان نویسی اور داستان گوئی کے بند ہونے کا سب سے بڑا سبب صنف ناول کا ظہور ہے، یعنی ناول وجود میں آ گیا، ناول سامنے آ گیا۔ صنف ناول کا ظہور ہے مطلب ناول سامنے آ گیا۔ ویسے تو اس صنف کا آغاز مغرب میں ہوا، مگر اس کی کامیابی اور نئے پن نے مشرق کو بھی اپنی زد میں لے لیا، اور اب قصہ خیال کے بجائے حقیقت سے جڑ گیا۔ عوام کی زبان میں زندگی کی حقیقتیں قصے کا روپ لینے لگی۔ خیالی اور مثالی کرداروں کی جگہ حقیقی دنیا کے چلتے پھرتے انسان نظر آنے لگے۔ اس طرح ناول کے زور نے داستان کا سلسلہ بند کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ ان دنوں پھر سے داستانیں سنائی جانے لگی ہیں، اور لوگ داستان سننے میں دلچسپی بھی لینے لگے ہیں، مگر سنائی جانے والی داستانیں نئی نہیں ہیں، بلکہ وہی ہیں جو کسی زمانے میں بہت مشہور رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو فورٹ ولیم کالج ہے اس میں میر امن نے جتنی اہم خدمات ادا کی ہیں اپنی اردو کے حوالے سے، وہ بڑی دلچسپ ہیں، وہ بہت اہم ہیں۔ اور میر امن جو ہے وہ دیکھیے اردو نثر نگاری کی تاریخ میں بہت سے موڑ آئے جنہوں نے اردو نثر کی نئی سمت عطا کی۔ ان میں سے ایک اہم موڑ میر امن کا عہد بھی ہے۔ اس عہد کو گلکرسٹ کا عہد یا فورٹ ولیم کالج کا بھی عہد کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ لسانی نقطہ نظر سے، لسانی مطلب لنگوسٹک، لسانی یعنی زبان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو فورٹ ولیم کالج اور اس کے ہندوستانی زبانوں پہلے صدر شعبہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ دونوں نے اس عہد کو بہت متاثر کیا۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو میر امن کو پیدا کرنے والے بھی یہی ہیں۔ انہی کی سوچ، انہی کی ضرورت اور انہی کی کوشش اور تلاش و جستجو نے میر امن کو کلکتے میں بلا کر ان سے وہ کام لیا کہ پورا ایک عہد میر امن کے نام سے جانا جانے لگا۔ اسے میر امن دہلوی کا عہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے میر امن نے اپنی کتاب باغ و بہار کی روشنی سے اسے ایسا روشن کیا کہ یہ عہد میر امن کے نام سے جڑ گیا۔ یہ عہد تاریخ میں اس لیے مشہور ہوا کہ اسے میر امن جیسا مصنف ملا جس نے ایک ایسی کتاب لکھ دی جس سے اردو نثر نگاری میں ایک انقلاب آ گیا، یعنی ریولیوشن آ گیا تاریخ اردو کی نثر نگاری میں۔ اس کی زبان کی بدولت اردو نثر کو ایک نیا رنگ و آہنگ نصیب ہوا۔ یہ کتاب اتنی اچھی لکھی گئی اور اس میں ایسی پرکشش زبان استعمال کی گئی کہ اس زمانے کے اہل ذوق کی توجہ کا مرکز تو بنی ہی،
نئے لکھنے والوں کے لیے نمونہ اور مشعل راہ بھی بن گئی۔ اس اکائی میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس عہد کو میر امن نے چمکایا، اس عہد میں اور کیا کیا تھا، اس نے اردو زبان کے لیے کیا کیا کیا۔ میر امن دہلوی کے عہد کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اردو نثر کو جن ادیبوں نے نئی سمتوں کا پتہ دیا اور اس کے فروغ میں کلیدی کردار نبھایا، کلیدی کا مطلب ہوتا ہے کہ مین رول ہے، یعنی کی رول، کلیدی کردار نبھایا، ان میں میر امن دہلوی کا نام بھی خاصا اہم ہے۔ میر امن نے اردو زبان و ادب کے لیے وہ کام کیا کہ اردو نثر نگاری کی تاریخ میں ایک عہد ان کے نام سے موسوم ہو گیا، یعنی انہی کے نام سے اس عہد کا نام ہو گیا۔ کسی ادیب کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یعنی آنر ہے کہ کوئی عہد اس کے نام سے جانے لگے، مگر اتنا بڑا اعزاز کسی کو یوں ہی نہیں مل جاتا۔ اس کے لیے اس ادیب کو اپنا خون جگر صرف کرنا ہوتا ہے، یعنی بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی جانفشانی سے کام کرنا پڑتا ہے، بہت ارکریزی سے کام کرنا پڑتا ہے، جان توڑ محنت کرنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنا ہوتا ہے، یعنی مراقبے میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ مراقبہ تو کہتے ہیں کہ بالکل خدا کے حضور بالکل قریب ہو جانا، بالکل سجدے میں گر جانا، تو مراقبے میں بیٹھنا ہوتا ہے، چلا کھینچنا پڑتا ہے۔ یہ سب یہ جو اصطلاحیں ہیں کہ مطلب یہ کہ ایک یکسوئی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، کشف کے عالم سے گزرنا پڑتا ہے، کشف و کرامات جو ہوتی ہے وہ کیفیت پیدا کرنا پڑتی ہے اپنے اندر۔ میر امن نے یہ سب کیا۔ ویسے تو فورٹ ولیم کالج کے ایک اشاعتی شعبے میں کتابیں اشاعتی شعبہ کہتے ہیں پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اشاعتی شعبے میں کتابیں تیار کرنے کے لیے ملازم رکھا گیا تھا اور انہیں منشی گیری کے لیے محنتانہ بھی ملتا تھا، مگر میر امن نے اسے اپنا شوق بنا لیا۔ اس لکھنے پڑھنے کے کام میں ایسی دلچسپی لی اور اس سے اس انعماق سے کیا، ایسا نہیں بالکل ڈیووشن کے ساتھ کیا کہ اردو زبان کے بطن سے اردو کی ایسی صورت نکل آئی جس کے حسن جمال نے زمانے کو مبہوت کر دیا۔ بطن کہتے ہیں اس کا جو یعنی کوکھ ہوتی ہے، اس کے کوکھ سے، اردو زبان کے بطن سے، اس کے کوکھ سے اردو کی ایک ایسی صورت نکل آئی جس کے حسن جمال نے زمانے کو مبہوت کر دیا، زمانے کو بہت نہیں بالکل اس میں جو ہے وہ ڈبو دیا، جو ہر ایک نظر کا مرکز بن گئی، ہر دل کو بھا گئی، ایک ایک دماغ میں سما گئی، ایک ایک زبان پر چڑھ گئی۔ میر امن کا عہد وہ عہد ہے جس میں باہر سے آئی ایک تجارتی کمپنی اچانک ایک رات حکمرانی کا خواب دیکھتی ہے اور بہت جلد اپنے اس خواب کی تعبیر بھی پا جاتی ہے، یعنی جو خواب انہوں نے دیکھا اس کا ان کو صلہ مل گیا۔ تجارت کہتے ہیں بزنس کو، تجارت کرتے کرتے حکومت کرنے کے اپنے منصوبے کو اپنی حکمت عملی اور دوراندیشی سے عملی جامہ بھی پہنا دیتی ہے، یعنی حکومت کرنے کے لیے جو انہوں نے جو پلاننگ کی تھی، منصوبہ بنایا تھا، ان کو اپنی حکمت عملی سے، یعنی اپنی جو اسٹریٹجی تھی اور دوراندیشی جو دور سے نظر آتا ہے، دوراندیشی سے عملی جامہ بھی پہنا دیتی ہے، یعنی اس پر جو ہے وہ اس کو اپلیکیبل بھی کر لیتی ہے، اس پر اپلائی بھی کر دیتی ہے۔ تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہندوستان میں آئی تھی تجارت کرنے، یعنی بزنس کرنے آئی تھی وہ، مگر وہ حکمراں بن بیٹھی، یعنی وہ حکومت کرنے لگی۔ اس کی تاجرانہ حریص آنکھوں نے دیکھا کہ یہ ملک تو واقعی سونے کی چڑیا ہے، یہاں کی زمین میں تو خزانہ دفن ہے اور یہاں کے لوگ بھی سیدھے سادے اور محنتی ہیں، انہی کی محنت سے ان کی دولت اپنے بس میں کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو بس میں کس طرح کیا جائے، اور اس سوچ و وچار کے دوران کمپنی کے مالکان جو خاصے پڑھے لکھے تھے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں کے لوگوں کی زبان سیکھی جائے، اسی کے ذریعے ان کے دل و دماغ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس نتیجے پر پہنچتے ہی ان کے ذہن میں ایک ایسے ادارے کا خیال آیا، ادارہ کہتے ہیں انسٹیٹیوشن کو، جو انہیں یہاں کی زبان سکھانے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ اس طرح فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی زبانوں کا ایک شعبہ قائم ہو گیا، ڈپارٹمنٹ بن گیا، وبھاگ بن گیا، اور اس میں اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ ایسی آسان اور دلچسپ کتابیں تیار کی جائیں جن سے انہیں کم وقت میں یہاں کی زبانیں آ جائیں، خصوصاً وہ زبان جلد سے جلد وہ سیکھ جائیں جو رابطے یعنی بول چال یعنی کانٹیکٹ کی زبان تھی۔ ظاہر ہے کہ اردو اس وقت ہندوستان میں رابطے کی زبان تھی، چنانچہ اس زبان پر توجہ دی گئی اور اس زبان کے ماہرین یعنی جو ایکسپرٹس تھے
اور مصنفین کو ملازمت دے کر کلکتے میں جمع کیا گیا. جو آتھر سے، جو رائٹر سے، ان کو بلایا گیا کلکتے میں، اور ان کے قلم سے فائدہ اٹھا کر کتابیں لکھوانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. کسی عہد کی پہچان اس عہد میں کیے گئے سیاسی، سماجی، اقتصادی، تہذیبی اور ثقافتی کاموں سے ہوتا ہے، یا پھر ان ناقابل فراموش واقعات اور حادثات سے ہوتا ہے. یعنی ایسے جس کو آپ کبھی بھلا نہ سکیں، وہ واقعات اور حادثات سے ہوتا ہے جو وقوع پذیر ہوتے ہیں، یعنی جو اس وقت ہو چکے ہوتے ہیں. اس اعتبار سے میر امن کے عہد کا جائزہ لیا جائے تو ایک ادب کے طالب علم کی نگاہیں جن امور پر ٹھہرتی ہیں وہ یہ ہیں. امور کے معنی کام کے ہوتے ہیں. فورٹ ولیم کالج کا قیام اور اس میں ہندوستانی زبانوں کے مرکز پر دی جانے والی خصوصی توجہ، اس دور میں کیے گئے لسانی و ادبی کارنامے، یعنی زبان کے حوالے سے جو کارنامے کیے گئے تھے، ادب کے حوالے سے کارنامے جو کیے گئے تھے، وہ اس دور کے مصنفین جو ایک مرکز پر جمع کیے گئے تھے، یعنی جو ہے وہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے وہ اس دور میں جو بھی رائٹرز تھے، جو لکھنے والے لوگ تھے، ان سب کو ایک ہی جگہ لا کے جمع کر لیا تھا انہوں نے. وہ کتابیں جو اس عہد میں فورٹ ولیم کالج میں جان گلکرسٹ کی زیر نگرانی لکھی گئی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ وہی سرپرست تھے، ان کی زیر نگرانی ساری کتابیں لکھی جاتی تھی. ان کا مقصد بھی واضح تھا. جان گلکرسٹ جس نے ہندوستانی زبانوں کے فروغ کا منصوبہ بنایا اور لسانی سرگرمیوں کی راہ ہموار کی، انہوں نے ہی جو ہندوستانی زبانیں تھیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے پلاننگ کی تھی، اور اس کی جو زبان تھی اس کی فروغ کے لیے انہوں نے راہیں تیار کی تھی. اردو زبان خصوصاً اردو نثر میں ہوئی تبدیلی اور نئے رنگ و آہنگ، یعنی جو اردو زبان تھی اس میں نیا رنگ و آہنگ عطا کیا گیا اور اس میں تبدیلی کی گئی، ہے نا، نئے انداز سے لکھا جانے لگا. تو باغ و بہار غیر معمولی مقبولیت تھی. باغ و بہار جو تھی اس میں کتاب، وہ اس کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی، اس کی زبان کے اعتبار سے، اس کے بیانیے کے اعتبار سے. میر امن کی داستان، باغ و بہار اور فورٹ ولیم کالج کی کتابوں کی زبان کے دوسروں کی تحریروں میں پر مرتب ہونے والے اثرات، یعنی جو ان کتابوں پر جو اثرات مرتب ہوئے وہ اس کی خوبی تھی. فورٹ ولیم کالج یہ وہ کالج ہے جو کلکتے میں 10 جولائی 1800 کو قائم کیا گیا. یہ وہ پہلا ادارہ ہے جہاں اجتماعی طور پر، ہے نا، باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت اردو نثر کی ترویج و ترقی کے لیے کوششیں کی گئیں. یعنی اجتماعی طور پر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب نے مل کر، ہے نا، باقاعدہ پلاننگ کے تحت اردو نثر کی ترویج، یعنی اس کا فروغ جو تھا اس کو بڑھانا، اس کے لیے پوری کوششیں کی گئیں. یہ کالج ہندوستان میں نو وارد انگریزوں کی تعلیم و تربیت کے مقصد سے کھولا گیا تھا. یعنی جو ہندوستان میں جو نئے انگریز آئے تھے ان کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں یہ کالج کھولا گیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو نئے انگریز وہاں سے آئے ہیں ہمارے یہاں ہندوستان میں، وہ یہاں کی زبان سیکھ لیں اور سیکھ کر یہاں جو ہے ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں، اور یہاں پر پہلے تو وہ تجارت کی غرض سے آئے تھے، لیکن یہاں آ کر وہ جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کر لیں. یہ تھا اس کے پیچھے ایک مقصد ان کا. یہ کالج گلکرسٹ کی سوچ اور اس سوچ کو ملنے والے انگریز افسر ویلزلی کی حمایت کی بدولت عمل میں آیا. ہندوستانی زبانوں کا لسانی مرکز یہ وہ مرکز ہے جو انگریزوں کو ہندوستانی زبانیں سکھانے کے لیے کھولا گیا. اس کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں ہندوستانی ادیبوں کی مدد سے ایسی کتابیں تیار کی جا سکیں جو آسان، عام فہم کو مطلب سب کو سمجھ میں آ جائیں اور دلچسپ ہوں، یعنی انٹرسٹنگ ہوں، اور جو زبان سکھانے میں زیادہ معاون ثابت ہو سکیں. یعنی جس کو یہ زبان نہیں آتی ہے وہ اس طرح سے کتابیں لکھی جائیں کہ وہ ان کتابوں کو پڑھ کر زبان کو سیکھ سکے. معاون کے معنی مددگار کے ہوتے ہیں، تو زبان سکھانے میں زیادہ معاون ثابت ہو سکے. یہ شعبہ اس کالج کے پرنسپل جان گلکرسٹ کی اس سوچ کے نتیجے میں عمل میں آیا کہ ہندوستانی زبان سیکھے بغیر کمپنی کا کوئی ملازم اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھا نہیں سکتا اور اپنے فرائض سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا. یعنی جو اس پر ڈیوٹیز عائد ہوتی ہیں، جو اس کو ڈیوٹی سپرد کی گئی ہیں، وہ ان کو پوری طرح سے مکمل نہیں کر سکتا، اس اپنی ڈیوٹیز کا حق نہیں ادا کر سکتا. عہدہ برا ہونا کے معنی ہوتے ہیں اس حق کو ادا کرنا، اس حق کو نہیں ادا کر سکتا. اس لسانی مرکز میں سب سے زیادہ جس زبان کو توجہ ملی وہ ہندوستانی تھی. ہندوستانی سے مراد ویسے تو ہندی اور اردو دونوں تھیں، مگر عملاً یعنی پریکٹیکل میں
جس زبان کو زیادہ فروغ حاصل ہوا وہ اردو تھی۔ جان گلکرسٹ کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جان گلکرسٹ جو تھے وہ فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی شعبے کے پہلے صدر تھے، وہی پریسیڈنٹ تھے۔ ان کا پورا نام جان بارتھوک جان گلکرسٹ تھا۔ وہ پیشے سے ایک ڈاکٹر تھے۔ دستیاب شواہد کی بنا پر، یعنی اب تک کے دستیاب جو ہوئے، دستیاب کے معنی تو جو حاصل ہونا، شواہد کے معنی تو یعنی ٹیسٹیمونیلز جو گواہ، جو پروفس جو ہوئے، دستیاب شواہد کی بنا پر ان کی تاریخ پیدائش 19 جون 1759 ہے۔ ان کا تقرر فورٹ ولیم کالج میں 1800 میں ہوا، سن 1800 میں۔ انہوں نے ہی کالج میں ہندوستانی زبانوں کے شعبے کو قائم کرنے کی تجویز پیش کی تھی، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہندوستانی زبانوں کا ایک شعبہ یہاں قائم کیا جائے، یہ ان کا ایک پرپوزل تھا۔ اس شعبے میں دلچسپی لینے اور اس کی سرگرمیوں کو تیز تر کرنے میں ان کا یہ احساس کار فرما تھا کہ ہندوستانی زبان پر قدرت اور ہندوستانی تہذیب و ثقافت سے قربت کے بغیر برطانوی حکومت اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ تھا، دیکھیے باپ، کہ یہاں کی جو تہذیب ہے، یہاں کی جو ثقافت ہے، اس کے قریب ہونا پڑے گا، اور خاص طور سے یہاں کی جو زبان ہے اس سے دلچسپی لینا پڑے گی، نہ صرف یہ کہ دلچسپی لینا پڑے گی بلکہ اس کو سیکھنا بھی پڑے گا۔ تب جو ہے وہ جو ہمارا مقصد ہے وہ اس مقصد میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جان گلکرسٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کے صرف ایک اعلیٰ عہدیدار اور فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی زبانوں کے صدری نہیں، بلکہ وہ ایک ماہر لسانیات، یعنی لنگوسٹک ایکسپرٹ اور محقق زبان بھی تھے، یعنی جو ریسرچز بھی تھے، وہ کس کے ریسرچ اسکالر تھے، وہ زبان کے۔ ساتھ ہی ایک زبردست مفکر اور پلانر بھی تھے۔ مفکر کہتے ہیں تھنکر کو، اور پلانر بھی تھے، وہ پلاننگ کرتے تھے۔ انہوں نے اردو کے فروغ میں ایک ناقابل فراموش کردار نبھایا۔ انہوں نے اردو کو پروموٹ کیا اور ان کا جو کردار تھا وہ ناقابل فراموش ہے، اسے نہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے دوسرے مصنفین سے کتابیں تو لکھوائی ہی، خود بھی کئی اہم اور قابل قدر کتابیں لکھی۔ ان کی تصنیفات میں ہندوستانی زبان کے قواعد، یعنی جو اس کی گرامر ہوتی ہے، مشرقی زبان، ہندوستانی زبان پر مقدمہ، ہندوستانی زبان کی مشقیں کافی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ انہوں نے انگریزی ہندوستانی لغت بھی 2 جلدوں میں تیار کی ہیں۔ لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، شبد کوش کو، وہ بھی 2 جلدوں میں تیار کی انہوں نے۔ یہ بڑا اہم کام ہے، اس کو ہم نہیں بلا سکتے ہیں۔ میر امن کے دور کے ادبی اور لسانی کاموں میں سب سے اہم کام یہ ہوا کہ اس دور کی لسانی سرگرمیوں سے اردو زبان کا مزاج بدل گیا، یعنی جو پہلے اس کی جو روایتی انداز تھا اس کا مزاج بالکل بدل گیا، مشکل زبان آسان ہو گئی۔ یہی تو ان کا مقصد تھا۔ نثر قافیہ پیمائی اور بیجا مرصع نگاری سے پاک صاف ہو گئی، یعنی پہلے جو نثر لکھی جاتی تھی اس میں جو ہے وہ قوافی ہوتے تھے، یعنی رائمنگ ورڈز ہوتے تھے، وہ زیادہ لکھے جاتے تھے، اور بیجا مرصع کل سجا سنوار کے لکھا جاتا تھا، وہ ایسے پڑھنے میں بڑا مشکل ہوتی تھی۔ تو اس میں نثر میں پہلے جو ہے وہ مرصع نگاری ہوتی تھی، بالکل سجا کے سنوار کے، بالکل لفظوں کو گڑھ کے، جیسے نگینے ٹاک رہے ہیں اس طرح سے۔ تو یہ سب تھا طریقہ۔ اس کو کیا کیا گیا، ان سب چیزوں سے پاک کر دیا گیا، وہ صاف کر دیا ایک دم۔ زبان اس قابل ہو گئی کہ وہ قصہ کہانیوں کے ساتھ ساتھ علمی اور دیگر موضوعات کو سلیقے سے پیش کرنے لگی۔ علمی موضوعات تھے اور دوسرے جو ٹاپکس تھے ان کو جو ہے وہ ڈھنگ سے پیش کرنے لگی، اس کے اندر زبان میں یہ سلیقہ آ گیا۔ فورٹ ولیم کالج سے پہلے اردو نثر عالم طفولیت میں تھی۔ کیا تھا کہ سن 1800 سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اردو جو تھی وہ بچپن کے دن گزار رہی تھی۔ عالم طفولیت کہتے ہیں کہ بچپن کے عالم میں، یعنی بچپن کے دنوں میں، یعنی بچی تھی۔ اس عہد میں اردو نثر کی ایک مضبوط اور بھرپور روایت قائم ہوئی جو مسلسل آگے بڑھی۔ اس عہد نے اردو نثر کو کافی فروغ دیا۔ دوسرا اہم کام اس عہد کا یہ ہے کہ اس نے اردو کو میر امن جیسا ادیب دیا، اور تیسرا اور شاید سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اس نے اردو زبان کو باغ و بہار جیسی بیش قیمت اور لازوال کتاب سے مالا مال کیا۔ میر امن نے تو بہت سارے کام کیے، اور میر امن کو ہم اسی لیے یاد بھی کر رہے ہیں، ان کے عہد کو یاد کر رہے ہیں، ان پر گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ میر امن کے علاوہ بھی اور مصنفین تھے جن کا نام لینا، جن کے بارے میں گفتگو کرنا وہ ضروری ہے۔
میر امن کے عہد میں جو پہلا نام تو میر امن کا ہی ہے، جن کے ادبی کارناموں کی بدولت یہ عہد ان کے نام سے موسوم ہو گیا، یعنی ان کے نام سے جانا جانے لگا۔ میر امن کو بعض تذکرہ نگاروں نے میر امان بھی لکھا ہے۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں جو رائٹرز ایک ایسی کتاب لکھیں جس میں اس عہد کے تمام مصنفین کو ذکر میں لائیں، وہ تذکرہ نگار کہلاتے ہیں۔ تو مگر خود انہوں نے باغ و بہار میں اپنا نام میر امن لکھا ہے۔ میر امن خود اپنے کتاب جو باغ و بہار ان کی ہے اس میں اپنا نام وہ میر امن لکھتے ہیں۔ چونکہ وہ دہلی کے رہنے والے تھے اس لیے ان کے نام کے ساتھ لفظ دہلوی بھی جڑ گیا۔ میر امن کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خوشحال اور منصب دار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ منصب دار کا مطلب ہے ان کے گھرانے کے لوگ جو تھے وہ اعلیٰ عہدوں پر، منصب کے بنے عہدے کے ہوتے ہیں، ڈیزگنیشن کے ہوتے ہیں، تو عہدے پر رہے ان کے گھر والے جو تھے۔ مگر 18ویں صدی میں دہلی سلطنت کی تباہی کے سبب ان کے خاندان کو بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ معاش کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے، معاش کہتے ہیں روزی روٹی کو، بریڈ اینڈ بٹر کو کہتے ہیں معاش، ہے نا، معاش کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے وہ پہلے پٹنہ پھر کلکتے پہنچے اور اپنے ایک دوست کی مدد سے گلکرست تک رسائی حاصل کی۔ گلکرست نے ان کی قابلیت کی بنیاد پر انہیں اپنے کالج میں بطور منشی رکھ لیا۔ ظاہر سی بات ہے گلکرست اس کے زبان کے یعنی پارکھی تھے، وہ جانکار تھے، وہ جانتے تھے کہ کس شخص میں کیا صلاحیت ہے، انہوں نے پہچان لیا، تو ان کو ایک اہم عہدہ اس زمانے کا ہوتا تھا، منشی پر رکھ لیا انہوں نے۔ باغ و بہار کے علاوہ میر امن نے کئی اور کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں گنج خوبی قابل ذکر ہے۔ گنج بنے خزانے کے ہوتے ہیں، گنج خوبی قابل ذکر ہے، مگر ان کی دوسری کتابوں کو وہ شہرت نہ مل سکی جو باغ و بہار کو نصیب ہوئی۔ اس عہد کے دوسرے مشہور مصنف کا نام حیدر بخش حیدری ہے، یہ بہت اہم نام ہے۔ حیدر بخش حیدری 12ویں صدی ہجری کے 9ویں عشرے میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہاں سے اپنے والد کے ساتھ بنارس پہنچے اور وہیں بس گئے، پھر تلاش معاش میں کلکتہ گئے اور فورٹ ولیم کالج میں اپنی قابلیت کی بنیاد پر ہندوستانی زبانوں کے شعبے میں منشی کے عہدے پر رکھ لیے گئے۔ کئی سالوں تک مسلسل کام کرنے کے بعد 1814 میں وہ بنارس لوٹ آئے۔ ان کی کتابوں میں آرائش محفل اور طوطا کہانی مشہور ہے۔ یہ بڑی اہم کتاب ہے، یہ بہت جو ہے زیادہ پڑھی بھی گئی اور آج بھی پڑھی جاتی ہیں، دو کتابیں، آرائش محفل بھی اور طوطا کہانی بھی۔ ان دونوں کتابوں کے علاوہ انہوں نے قصہ مہر و ماہ، لیلا مجنوں اور مجموعہ حکایات بھی لکھی۔ ان کی زبان بھی سادہ اور سلیس ہے، یعنی آسان زبان ہے۔ فورٹ ولیم کالج میں آنے سے پہلے ہی انہوں نے 1799 میں فارسی کے ایک مشہور مقبول قصہ مہر و ماہ کو اردو میں منتقل کیا، یہ ان کی قابلیت کا ہے راز۔ خلیل خاں اشک بھی فورٹ ولیم کالج کے ایک اہم مصنف تھے۔ ان کا پورا نام خلیل علی خاں تھا۔ اشک تخلص کرتے تھے۔ تخلص کہتے ہیں شاعری میں جو شخص اپنا نام ڈالتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں، یعنی کوئی ایک غزل کہی ہے اور اس غزل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مطلع ہے نا، اور لاسٹ میں جو شعر ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع میں شاعر جس لفظ کا استعمال کرتا ہے اپنے نام کے لیے اس کو جو ہے وہ تخلص کہتے ہیں۔ جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب ہے تو اس میں غالب جو ہے وہ تخلص ہے۔ اسی طرح سے اشک تخلص ہے۔ ان کا نام کیا تھا؟ خلیل خاں، اور اشک ان کا تخلص تھا۔ ان کا اصل وطن تو دل تھا مگر ان کی پرورش فیض آباد میں ہوئی۔ 1801 میں وہ کلکتہ آئے اور کاظم علی کی وساطت سے یعنی ان کے وسیلے سے گلکرست تک رسائی حاصل کی۔ گلکرست نے ان کی صلاحیت کو پہچانا اور ان سے داستان امیر حمزہ کے ترجمے کی فرمائش کی۔ بہت مشہور داستان ہے، داستان امیر حمزہ جو ہے وہ بہت مقبول ہوئی، بہت مشہور ہوئی، لوگ اس کو بڑی دلچسپی سے پڑھتے بھی ہیں۔ انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن ان سے کرایا، ترجمہ کرایا۔ نہال چند لاہوری بھی اس عہد کے ایک اہم مصنف تھے۔ مصنف کہتے ہیں رائٹر کو۔ ان کی تاریخ پیدائش اور وفات کے متعلق کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ وثوق یعنی پرفیکشن کے ساتھ میں، یعنی پورے کمانڈ کے ساتھ میں، پوری تصدیق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ باقاعدہ فورٹ ولیم کالج کے ملازم بھی نہیں تھے، مگر جان گلکرست نے ان سے ہندوستانی زبانوں کے شعبے کے لیے مذہب عشق کے نام سے مشہور داستان گل بکاولی کا ترجمہ کرایا۔
گل بقاولی شیخ عزت اللہ بنگالی کی تصنیف تھی جو فارسی میں لکھی گئی تھی. یہی نثری قصہ بعد میں پنڈت دیا شنکر نسیم کے ہاتھوں مثنوی گلزار نسیم کی شکل میں پیش ہوا. مذہب عشق کا شمار اپنے عہد کی مشہور تصانیف میں ہوتا ہے. قصے کی روح میں ہندوستان کے داستانوی عہد کی چھاپ ہے. یہ قصہ اپنے زمانے کے مطابق داستانوی خصائص یعنی ان کی جو خوبیاں تھیں اور عناصر سے مملو ہے، یعنی بھرا ہوا ہے. جو داستان کے تکنیکی عناصر خیال کیے جاتے ہیں. اس عہد کی زبان کی ترجمانی میر امن کی داستان باغ و بہار سے ہوتی ہے. کالج سے جڑے سبھی مصنفین نے کوشش کی کہ ان کی کتابوں کی زبان گلکرسٹ کے منشا اور انگریزی حکومت کے مقصد کے مطابق ہوں. منشا کے معنی مرضی کے ہوتے ہیں، جو گلکرسٹ کی جو مرضی تھی اس کے لحاظ سے ہوں. اس عہد کی نص کی زبان کا تجزیہ کرتے ہوئے درج ذیل خصوصیات سامنے آئی. یعنی اس عہد کی جو زبان تھی، جو اس کا ادب تھا، خاص طور سے زبان کے حوالے سے جو تجزیہ جو انالیسس کیا گیا، اس انالیسس کے بعد جو اس کی کوالٹیز یعنی جو کیریکٹرسٹکس ہیں جو تھیں، خوبیاں جو تھیں جو سامنے آتی ہیں، وہ کیا تھیں کہ بول چال کا انداز تھا اس میں جو 1800 کے بعد سے ان مصنفین نے تیار کیا. اس میں کیا ہے؟ بول چال کا انداز ہے، عوامی لب و لہجہ ہے، یعنی لوکل ڈائلیکٹس، ہم جو بات کرتے ہیں عوام لوگ جو گفتگو کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، وہ کہلاتا ہے عوامی لہجہ. یعنی بالکل آسان ہے نا، زبان ایک دم صاف سیدھی عوامی لہجہ ہے. اور سادہ اور عام فہم الفاظ، ایسے لفظ استعمال کیے جانے لگے جو سادہ ہوتے تھے اور عام فہم کا مطلب سب کی سمجھ میں آ جائے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے جو ہوتا تھا ثقیل الفاظ کا استعمال ہوتا تھا، مرصع و مسجع عبارتیں ہوتی تھیں، خوب سجا سنوار کے لکھا تھا. وہ دور ختم کر دیا گیا، ختم ہو گیا ان کے آنے سے. اور دیسی زبان کے استعمال پر زور دیا جانے لگا. دیسی کا مطلب جو لوگ لوکل استعمال کرتے ہیں جس زبان کو، اس کو استعمال کیا جائے. اور فارسی آمیز ادق اور مشکل الفاظ سے اجتناب کیا گیا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ فارسی آمیز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی زبان جس میں فارسی زیادہ ہو، اور ادق کے معنی مشکل ہے، اور مشکل الفاظ سے اجتناب کیا گیا. اجتناب کہتے ہیں پرہیز کرنے کو، گریز کرنے کو. تو فارسی اور مشکل الفاظ سے گریز کیا جانے لگا، پرہیز کیا جانے لگا. ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے گئے. جملوں کی ترتیب میں آسانی اور روانی کا خیال، یعنی جملے جو ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ آسانی ہو، اور ایسے جملے ہوں جو بالکل رواں ہوں کہ پہلا جملہ پڑھیں اس کے بعد دوسرے جملے کی طرف اپنے آپ ہمارا ذہن چلنے لگے. اس کے پیچھے یہ رہے کہ اگر جملہ آسان ہوگا تو آسانی سے پڑھا جا سکے گا، دوسرا جملہ بھی آسان ہوگا تو پھر آسانی سے پڑھا جا سکے گا. تب یہ سلسلہ اگر قائم ہوگا تو اس میں پڑھنے میں روانی آ جائے گی. یہ تھا ان کا طریقہ. اور عوام کے روزمرہ محاوروں کا کثرت سے استعمال ہو، یعنی محاورے جو ہوتے ہیں، ایڈیمز جو ہوتے ہیں، وہ جو استعمال ہوتے ہیں عوام کے درمیان، اس کا استعمال کثرت سے ہو. یعنی کثرت کے معنی زیادہ استعمال کیا جائے، ہے نا. مکالمے جو ہوں، مکالمے کہتے ہیں ڈائلاگس کو، مکالمے چست درست اور فطری لکھنے کی کوشش کی جائے. یعنی مکالمے کیسے ہوں؟ بالکل ایگزیکٹ ہوں، ہے نا، چست ہوں، درست ہوں، اور فطری کا مطلب ہوتا ہے نیچرل. ایسے ڈائلاگس جو بولے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک بڑا انقلاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جو ایک طرح سے ایک بڑا انقلاب آیا، اس میں جب یہ ساری چیزیں آئیں گی، زبان کو اس طرح سے جو ہے وہ اس کی تراش خراش ہوگی، اس کو جو ہے وہ مانجھا جائے گا، اور اس کی ہر چیز پہلو پر غور کیا جائے گا، اور اس کو درست کیا جائے گا، اس میں تبدیلی کی جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک عہد کی طرف بڑھنے لگے گی، وہ اپنی پرانی ساری چیزوں کو چھوڑ کر نئے دور میں داخل ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ ان سب چیزوں سے وہ عہد جو ہے وہ میر امن کا عہد کہلانے لگا. فورٹ ولیم کالج میں گلکرسٹ کی زیر نگرانی لکھی گئی کتابوں کی ایک طویل فہرست ہے نا، بہت لمبی فہرست ہے. طویل کے معنی لمبی فہرست ہے، جس میں زیادہ تر کتابوں میں قصے کہانیاں موجود ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ کہانی کی قوت کو اس دور میں سب سے زیادہ محسوس کیا گیا. جو کہانی کی جو پاور تھی وہ اس دور میں محسوس کیا گیا، اور یہ نقطہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. نقطہ میں نے پوائنٹ ہوتا ہے، یہ نقطہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ دوسروں تک اپنی بات کو پہنچانے کا وسیلہ کہانی سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. وسیلہ میں نے ذریعہ، یعنی کہانی کے ذریعے ہی اپنی بات کو ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اس عہد کی کچھ اہم کتابوں کی فہرست یہ ہیں. دیکھیں، باغ و بہار میر امن دہلوی نے لکھی، آرائش محفل حیدر بخش حیدری نے لکھی، طوطا کہانی
حیدر بخش حیدری کی ہے، اور داستان امیر حمزہ خلیل علی خان اشک اور شکنتلا کاظم علی خان جوان نے لکھی، مذہب عشق نہال چند لاہوری نے لکھی، ہفت گلشن مظہر علی ولا اور پریم ساگر للو لال جی نے لکھی۔ فورٹ ولیم کالج میں تیار ہونے والی کتابوں کی مقبولیت کے اثرات جو تھے وہ بہت زیادہ پڑے، اور ان اثرات میں یہ ہوا کہ جو نثر تھی اس میں بڑی تبدیلی آئی اور بڑا فرق آیا، اور جو ہے وہ ان کتابوں کے بعد، ان کتابوں کے خاص طور سے جب ترجمے جب ہونے لگے، اس ترجمے سے یہ ہوا کہ جو اردو کا جو دائرہ تھا، اور خاص طور سے ان کتابوں کا جو کتابیں ابھی میں نے اس میں ذکر کیا ہے، یہ کتابیں اپنی زبان میں تو تھیں، بہت ساری کتابیں تھیں وہ فارسی میں تھیں، فارسی سے اردو میں ترجمہ کی گئیں، اور اس طرح سے یہ جو داستانیں جو تھیں وہ یہ آگے بڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں کے جاننے والے لوگ بھی اس کو پڑھنے لگے۔ اچھا، ان کا منصوبہ کیا تھا جو انگریز یہاں ہندوستان آئے؟ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم کو کسی ملک پر حکومت کرنے کے لیے پہلے وہاں کی زبان سیکھی جائے، اور اس زبان کو سیکھنے کے لیے ایک بڑا اسکالر جان گلکرسٹ جیسا وہاں سے بلایا گیا۔ وہ یہاں کے آ کے سن 1800 میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا، اور ان کو یہاں کا صدر بنایا گیا۔ یعنی وہ خود ماہر تھے، ماہر لسانیات بھی تھے، ماہر ادب بھی تھے، اور وہ خود ریسرچر تھے، ریسرچ اسکالر تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک پوری منصوبہ بندی کے تحت، یعنی پوری پلاننگ کے تحت یہ ادارہ قائم ہوا، اور ان ادارے میں ان کا دیکھیے ذہن کس طرح سے کام کرا کہ اس ادارے کی بنیاد جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ جو ملک ہندوستان میں جتنے بھی مصنفین تھے، ابھی آپ نے دیکھا کہ میر امن ہو، چاہے حیدر بخش حیدری ہو، یا کاظم علی خان جوان ہو، یا نہال چندر لاہوری ہو، ان سب لوگوں کو دور دور سے جو ہے بلا کر اپنی یہاں جو ہے ملازمت دی گئی، اور ملازمت دے کر ان کی جو لیاقت تھی، ان کی جو قابلیت تھی، اس کو پہچانا گیا، اور پہچاننے کے بعد میں ان سے جو ہے ان کی لیاقت کے لحاظ سے ان کو کام سپرد کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص جس میں جتنی زیادہ لیاقت ہوگی، جو صلاحیت ہوگی، اس کو اگر اس کی دلچسپی کا کام مل جائے گا تو وہ جو ہے وہ اس کام کو بخوبی کرے گا، اور اس کام کو یعنی اچھی حد تک کامیابی کی منزل پر لے جائے گا۔ یہی ہوا بھی، جو جتنے بھی یہ مصنفین آئے اور ان کو ان کے مطلب کا کام دیا گیا، اور ان سے جو کام لیا گیا وہ اپنے کامیابی میں ایسے نہیں کامیاب ہوئے کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے وہ مارکۃ الارا ہو گئی، مشہور ہو گئیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ادارہ جو تھا یہ اپنے مقصد میں دو طرح سے کامیاب ہوا۔ اس کا پہلا مقصد تو تھا کہ جو انگریز آئے ہیں وہ یہاں کی زبان سیکھ لیں، اور ان کی زبان کو سیکھنے کے لیے جو ثقیل الفاظ ہیں، جو ادق الفاظ ہیں، ہے نا، پرانے، ان کو ہٹایا جائے۔ ان کو ہٹا کر آسان زبان جب سکھائی جائے گی، بالکل آسان سلیس زبان، شستہ زبان، تو انگریزوں کی زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ جب یہ سیکھ لیں گے تو یہ میدان میں جا کر ہندوستانیوں سے مکالمہ کریں گے، ہے نا، گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے ان کی آسان زبان میں، تو دھیرے دھیرے ان میں جا کر یہ رچ بس جائیں گے۔ جب یہ رچے بسیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فطری طور پر بولنے لگیں گے، وہ نیچرل انداز آ جائے گا ان کے اندر۔ اب جب وہ نیچرلٹی جب آئے گی ان کے اندر تو لوگوں کے پاس جا کر وہ ان سے قربت حاصل کریں گے۔ یہ تو آئی تھی بات یہ کہ یہاں کی جو تہذیب ہے، اور یہاں کا جو تمدن ہے نا، اور یہاں کی جو تاریخ ہے، اور یہاں کی جو عوام ہے، خاص طور سے ہمیں ان کے قریب ہونا ہے۔ جب ہم ان کے قریب ہو جائیں گے تو ان کے دل کا حال ہم جان لیں گے۔ جب ان کے دل کا حال جان لیں گے اور ان کے ذہن میں کیا ہے وہ ہم جان لیں گے۔ سادگی پہلے ہی سے سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہاں کے لوگ بڑے سادہ لو ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، اور دوسری خوبی یہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہاں کے لوگ یعنی محنتی بھی ہیں۔ تو جب دو چیزیں، ایک تو محنت اور دوسرے ایمانداری، یہ دو چیزیں ان کو جو ہے ان کی گرفت میں آ چکی تھی، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ سیدھے بھی ہیں اور یہ لوگ ذہین بھی ہیں اور محنتی بھی ہیں، تو ہم ان پر حکومت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی کوششیں جاری رکھی، اور جو کتابیں ہمارے یہاں مقبول تھیں، ہے نا، اور خاص طور سے وہ اس زمانے میں وہ ہم سے بھی دور تھیں، یعنی
نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان کتابوں کو اپنے لوگوں تک پہنچایا، انگریزوں تک پہنچایا، ان کو سکھایا، اتنا ہی نہیں، جب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ کتابیں مشکل ہوں گی اور آسان کر دی جائیں گی تو وہ ہمارے یہاں جو نہیں پڑھی جاتی تھی تو ہمارے یہاں بھی تو پڑھنے جانے لگیں گی، پڑھی جانے لگیں گی۔ اور وہ کتابیں کس کی ہیں؟ وہ کتابیں تو میری ہی ہیں، ہماری کتابیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم خود پڑھیں گے کتابیں اور ہمارے اندر جو اس کا فروغ ہوگا اور ہم بھی ان کو پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو ان کتابوں پر انگریز بھی گفتگو کریں گے ہم سے اور ہم خود ان سے گفتگو کریں گے، تو ہم ایک دوسرے میں جو ہے وہ یعنی ضم ہو جائیں گے، ہمارا ایک دوسرے سے جو ہے وہ جو جو رابطہ ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ساری سوچ تھی اور اس سوچ میں یہ لوگ جو تھے وہ بہت کامیاب ہوئے۔ اور ویسے تو فورٹ ولیم کالج نو وارد انگریزوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مخصوص تھا، یعنی یہ جو فورٹ ولیم کالج تھا یہ جو ہے وہ نو وارد کا مطلب ہوتا ہے نئے آئے ہوئے، انگریز نو وارد کا مطلب نئے آئے ہوئے، انگریزوں کی تعلیم و تربیت یعنی ان کی تعلیم یعنی ان کی جو ایجوکیشن تھی اور ان کی تربیت یعنی تربیت ٹریننگ کو، یہ جو ادارہ قائم ہوا تھا کہ انہی کی ٹریننگ کے لیے قائم تھا، مگر یہاں پر تیار کی جانے والی کتابوں کی شہرت کالج کے باہر بھی پہنچ رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو کتابیں یہاں تیار ہو رہی تھیں اس کی شہرت کیا تھی کہ اس ادارے کے علاوہ باہر بھی اس کی گونج سنائی دے رہی تھی، کہ باہر بھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہاں بڑی اہم کتابیں تیار ہو رہی ہیں، اور وہ کتابیں تھیں تو انگریزوں کے لیے، انہی کی ٹریننگ کے لیے، لیکن یہ کتابیں باہر بھی تو آنی تھیں، اسے ہندوستان میں بھی تو پھیلنا تھا، اور ہندوستان کے چپے چپے میں، قریہ قریہ میں، گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں اس کو جانا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ یعنی زبان ہے جو دور تک جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی، اور اردو کا جو فروغ ہے وہ فورٹ ولیم کالج کی بنیاد سے جتنا زیادہ ہوا وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے قبل نہ ہوا ہوگا، کیونکہ ان میں اس کالج میں جو ہے وہ بڑے دماغ کام کر رہے تھے اور اس میں پوری منصوبہ بندی تھی اور پوری پلاننگ کے تحت یہ سب کام ہو رہا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بڑی بڑی نہیں توانائی، بڑی طاقت صرف ہو رہی تھی، کتابوں کی نثر عوام کو متاثر کر رہی تھی، یعنی جو کتابیں لکھی جا رہی تھیں اس میں جو وہاں کی جو عوام تھی اس سے وہ متاثر ہو رہی تھی، اس سے مجھے اس کا جو کتابوں کی جو نثر تھی یعنی جو ٹیکسٹ تھا وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف ان پر اس کا جو نثر تھا لوگوں پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ متاثر کرنا کا مطلب ہوتا ہے اثر انداز ہونا، اس کا اثر ہو رہا تھا ان پر۔ اور چنانچہ کالج کے باہر کے ادیبوں میں بھی فورٹ ولیم کالج کے اسلوب کا چرچا تھا۔ میں نے کہا نا اسلوب کے معنی ہوتا ہے اسٹائل کے، طرز کے، یعنی کس طرح سے لکھا جا رہا ہے اس کو۔ یہ جو ہے وہ جو کالج میں جو ادیب تھے وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے، وہ خود مطلب ان کی عقلیں حیران تھیں کہ یہ کیسا کام لیا جا رہا ہے، اور جبکہ یہ لوگ خود بھی جو ہے مشکل الفاظ کے استعمال کرنے والے لوگ تھے، وہی مرصع مسجع عبارتیں لکھتے تھے، لیکن جب یہ تبدیلی میں کام کرنے لگے تو انہیں خود حیرت ہونے لگی، یہ کس طرح کا کام ہونے لگا، بالکل آسان کر دیا ایک دم۔ مقصد یہ تھا کہ اس کا جو متن ہے، اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ آگے بڑھے، ہے نا، یہ جو یہاں کی جو کہانیاں ہیں، جو یہاں کی داستانیں ہیں، ہے نا، وہ چیز آگے بڑھے گی، وہ چیز ہمارے سینے کی ہے، ہماری اپنی ہے نا، وہ ہماری تاریخ ہے، وہ ہماری تہذیب ہے، وہ ہمارا تمدن ہے۔ جب وہ آگے بڑھے گا تو پھر جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہوگی اور لوگ بھی خوش ہوں گے اس سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی ایک کوشش تھی اور ایک منصوبہ تھا، اور اس میں وہ جان گلکرسٹ جو ہے وہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے۔ چنانچہ کالج کے باہر کے ادیبوں میں بھی فورٹ ولیم کالج کے اسلوب کا چرچا تھا، یعنی پورے ہندوستان کے جتنے بھی ادیب تھے وہ سب اس ادارے میں نہیں آ گئے تھے، کچھ لوگ کچھ ادیب جو تھے، جو رائٹرز تھے، وہ باہر رہ کر بھی کام کر رہے تھے، وہ یہاں کے لکھی ہوئی کتابوں کے جو اسلوب تھا، جو اسٹائل تھا، جو طرز تھا، ہے نا، جو انداز تھا، اس کا چرچا باہر بھی تھا، اور وہ بھی اس کے زیر اثر اپنی کتابوں میں عام فہم زبان استعمال کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ یہاں کی جو تبدیلی تھی فورٹ ولیم کالج کی، اس تبدیلی کا اثر باہر کے جو رائٹرز تھے، باہر کے جو آتھرز تھے، وہ بھی اپنی کتابوں میں انہوں نے بھی اس چیز کو ترک کر دیا تھا، ہے نا، مشکل الفاظ کا استعمال کرنا، ثقیل الفاظ کا استعمال کرنا، ہے نا، وہ مرصع و مسجع عبارتوں کا استعمال کرنا، اس لیے کہ جب
کتابیں عام فہم ہوں گی تو وہ آگے بڑھیں گی، سب کی سمجھ میں آئیں گی تو آگے بڑھیں گی۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ باہر کے ادبا نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور اظہار کا سادہ وسیلہ اختیار کرنے میں مصروف ہو گئے تھے جو باہر کے ادیب تھے۔ یعنی جو باہر جو اس فورٹ ولیم کالج کے باہر جو ادیب تھے، جو رائٹرز تھے، وہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے اپنے داستان ہو، چاہے اپنی ناول ہو، چاہے افسانہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اظہار کا جو انہوں نے وسیلہ، جو ذریعہ بنایا تھا، وہ سادہ بنا لیا تھا انہوں نے، کیا آسان زبان میں کہیں گے۔ ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ان کی کتابیں بھی عوام میں مقبول ہوں۔ یعنی دیکھ رہے تھے کہ جو فورٹ ولیم کالج میں جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ کتابیں عوام میں مقبول ہو رہی ہیں، اور دوسرا مقصد غالباً یہ تھا کہ وہ بھی انگریزوں کی فیاضی سے مستفید ہونا چاہتے تھے۔ یعنی انگریز جو تھے وہ فیاض تھے، ظاہر سی بات ہے کہ انہی چند لوگوں کو جن کو انہوں نے بلایا تھا اپنے یہاں فورٹ ولیم کالج میں، ان پر جو ہے وہ ان کی نظر کرم تھی، ان پر عنایتیں تھیں، اور جو باہر کے ادیب تھے وہ بھی جو ہے وہ حسرت بھری نگاہ سے انگریزوں کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید وہ یہ جو چشم کرم ہے وہ میری جانب بھی آ جائے اور ہم بھی ان کے فیض سے مستفید ہو جائیں، فائدہ اٹھا لیں۔ تو یہ انگریزوں کی فیاضی کی طرف ان کی نگاہ جاتی تھی کہ اس رجحان کا سبب سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بینی نارائن جہان کی کتابیں نہ صرف یہ کہ فورٹ ولیم کالج میں قدر کی نگاہ سے دیکھی گئیں، بلکہ ان کی خوب پذیرائی بھی ہوئی۔ پذیرائی کے معنی ہوتے ہیں اپریسیشن، تعریف بھی ہوئی۔ کس کی؟ بینی نارائن جہان، بہت اس زمانے کے مشہور رائٹر تھے، ان کی جو کتابیں تھیں وہ اس کو قدر کی نگاہ سے اس لیے دیکھا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہاں کا انداز اختیار کر لیا تھا، اور ساتھ ہی عوام میں بھی خاصی مقبول ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک روش چل رہی ہے نا، جو طریقہ رائج ہے، اگر اس رائج طریقے پر کوئی شخص اگر آگے بڑھے گا تو وہ اس میں کامیابی ہو جائے گا، ہے نا۔ باہر کے ادیبوں کا مقصد خواہ کچھ بھی رہا ہو، مگر یہ بات تو ہوئی کہ میر امن کے اس عہد نے اردو زبان کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا، اور اردو نے نثر کو ایک نیا انداز عطا کیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا غالب جو تھے، ان کا بھی ایک یہاں ذکر کرنا ضروری ہے۔ مرزا غالب کے خطوط کو جب آپ اٹھائیں گے تو مرزا غالب کے خطوط میں بھی آپ کو جو ہیں انہوں نے جو خط لکھے اپنے دوستوں کو، میر مہدی مجروح کو، مرزا تفتہ کو، بہت سارے خطوط، اس میں خطوط کی خوبی یہی ہے کہ انہوں نے یہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ یعنی پہلے کیا تھا، خطوط کیسے لکھے جاتے تھے؟ خطوط جو تھے وہ روایتی خطوط لکھے جاتے تھے، بہت سجا سنوار کے لکھے جاتے تھے۔ لیکن غالب نے یہ طریقہ اپنایا کہ جب وہ خط لکھنے بیٹھتے تھے تو گویا جس کو لکھ رہے ہیں اس کو وہ ان کے سامنے ہوتا تھا، اس سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، بس اس انداز سے لکھنا شروع کیا۔ اور اسی لیے کہا گیا ان کے خطوط کو کہ انہوں نے مراسلے کو، یعنی جو خط کو، مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ یعنی خط کو جو ہے وہ مکالمہ بنا دیا، ڈائلاگ بنا دیا، یعنی مراسلہ جو تھا وہ بات چیت میں بدل گیا۔ تو یہ خوبی جو ہے وہ آئی، اور جو بالکل پرانی جو روایت تھی سجی سوری ہوئی، وہ روایتیں وہ جو ختم ہوئی۔ اس کے بعد پھر سلسلہ مولانا ابوالکلام آزاد کے بھی نثر کا آیا، غالب کا بھی آیا، اور دوسرے جو مصنفین ہیں ان کا بھی آیا۔ وہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ کسی بھی رائٹر کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو ان میں جو ہے وہ چاہے عصمت چغتائی ہوں، چاہے قرۃ العین حیدر ہوں، ان کے یہاں بھی جو ہے وہ جو ناول کی خصوصیات ہیں، جو افسانے کی جو خصوصیات ہیں، یہ ساری خصوصیات ملیں گی۔ لیکن زبان جس زبان کی بنیاد ڈالی تھی فورٹ ولیم کالج نے، اس زبان کا اثر آنے والے مصنفین پر پڑا، اور ان کا جو طریقہ تھا اس میں تبدیلی آئی۔ اور اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ میر امن کا جو یہ سبق ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔